अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूद फकर में खुशामदीद। 3 रुकनी बेंच के खिलाफ ऐलान बगावत। लाहौर और लंदन से खतरनाक इशारे मिलने के बाद बड़े बड़ों के रंग उड़ गए हैं और जमान पार्क ने भी बोरिया बिस्तर बचाओ मुहिम का आगाज कर दिया है। और इस हवाले से इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाहौर और लंदन से एक अहम तरीन इजलास जारी है और इस इजलास में नवाज शरीफ साहब लंदन से और शहबाज शरीफ साहब लाहौर में हुक्मरान इत्तेहाद की क़यादत करते हुए अहम तरीन मुशावरत करेंगे। और इस हवाले से जो इतलात आ रही हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो बनाया गया बेंच है और इस बेंच की तरफ से कल दिए जाने वाला जो मंडे वाले दिन जो मुमकिन फैसला है उसके ऊपर भी बड़ा शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून ने तो वाज़ेह तौर पर नवाज शरीफ साहब ने तो इस पर इसका इजहार भी कर दिया है लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि जब हमें बेंच ही कबूल नहीं तो उसका फ़ैसला कैसे कबूल किया जाएगा। जबकि जो मुसद्दक़ा ज़राए हैं उनकी तरफ से इस बात का भी इशारा दिया जा रहा है कि आज के इजलास में जो पीर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमे की समाअत होनी है उसके बाइकआउट के फ़ैसले का भी ऐलान कर दिया जाएगा। यानी हुक्मरान इत्तेहाद और हुकूमत की तरफ से इस मुकदमे के अंदर कोई भी पेश नहीं होगा और ये अपने अंदर ही एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक अलामत है। क्यों? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून वो तो इस बात पर कायल होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब हमें फुल कोर्ट चाहिए और फुल कोर्ट ही इस मसले का हल है और फुल कोर्ट के ज़रिए ही एक अमूमी राय जो है वो कायम की जा सकती है। लेकिन जो मुख्तलिफ लोग हैं उनकी तरफ से और ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो ये मौक़िफ़ को तस्लीम करते पर आमादा नज़र नहीं आ रही। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बावजूद भी और पाकिस्तान बार काउंसिल की भी दरख्वास्त के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है और उन्होंने जो बेंच है वो बनाने से इनकार कर दिया, जिस पर नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून दोनों की तरफ से शदीद रद्द अमल आया। और नवाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि जनाब 3 का बेंच क्यों, इसके अंदर क्या मसलहत है। और फिर उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि चीफ जस्टिस की आंखों में अल्लाह के डर से आंसू आए तो ये अच्छी बात है, सब मुत्तफिक हैं इंतखाबात से मुतल्लिक फुल कोर्ट बनाया जाए। कौम कभी फैसलों पर एतमाद नहीं है, सिर्फ एक शख्स है जिसका सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर एतमाद है और उसका नाम है इमरान खान। क्या इमरान खान के लिए ये सारे फैसले करने हैं? क्या तमाम फैसले इमरान खान के हक़ में करने हैं? और ये बड़ा ही संगीन इल्ज़ाम है जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से लगाया गया है। और उसके बाद फिर जो सिचुएशन है वो हमारे सामने है। अब इस तनाजुर में जब नवाज शरीफ साहब की कल रात ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो फिर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हवाले से ज़िक्र शुरू कर देते हैं। और मारूफ कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब ने राना मुबशर साहब के टॉक शो के अंदर गुफ्तगू करते हुए एक नया ही जो है वो एंगल दे दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो हैं हुक्मरान इत्तेहाद इसको एतबार नहीं है जस्टिस इजाज़ुल एहसन पर और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी पर, तो इन दोनों को भी अलग कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ वो 4 जज साहिबान जिनका फैसला आ चुका है यानी मंसूर अली शाह साहब, या अफरीदी साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, अमीनुद्दीन साहब, इनका जो फैसला आ चुका है तो इन 4 को भी निकाल दें। तो ये 6 जजेस तो इस के हिस्सा नहीं बन पाएंगे फुल कोर्ट का, बाकियों के ऊपर फुल कोर्ट बना दें और इसका मतलब यह है कि 9 रुकनी बेंच बना दें, यही फुल कोर्ट होगा, ये इस मुकदमे को सुन ले। अब इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं एतजाज़ एहसन साहब कि जनाब ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया जाए जहाँ से जो है वो दोनों की बात रह जाए। लेकिन ये चालाकी वाला ऑप्शन दिया है एतजाज़ एहसन साहब ने, बड़ी चालाकी मारी है उन्होंने इस ऑप्शन देते हुए। और इमरान खान से हक़ हमसायगी या कोई दिली कुर्बत उनकी कुछ ज़्यादा डेवलप हो गई है जिसका उन्होंने इजहार किया है। यानी 4 बंदे इधर के निकल जाएँ, 2 बंदे उधर के निकल जाएँ, 6 बंदे निकल जाएँ, 9 रह जाएँ और 9 में से जो रह जाएंगे बाकी वो आप सिर्फ मेरा ख्याल है कि 9 के बाद जो फैसला आएगा वो 7-2 का ही आएगा। इसके अलावा तो और कोई मुझे इम्कान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो जिन्होंने इख्तलाफ करना है वो तो सारे के सारे पहले ही बार निकल जाएंगे। फुल कोर्ट का मतलब है फुल कोर्ट, उसके अंदर इजाजुल एहसन साहब भी हों, उसके अंदर मज़ार अली अकबर नकवी साहब भी हों, तमाम जजेस बैठे हों। फुल कोर्ट मेरी नज़र में तो यही फुल कोर्ट है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल है
اور فل کوٹ کے حوالے سے بھی، اور مسلم لیگ نون کو اس بارے پہ اپنی اس پوزیشن کو ذرا تھوڑا سا اس پر غور و فکر کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ بات ہے آئین کی، اور آپ سپریم کورٹ کے کسی بھی جج سے اس بارے میں مطالبہ نہیں یا اس بارے میں یہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ آئین سے باہر جا کر فیصلہ کرے گا۔ موجودہ ججز پر کیا اعتراض ہے؟ موجودہ ججز پر یہ اعتراض ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ آئین سے فیصلہ نہیں کر رہے، اعتراض یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی رائے پر بھی توجہ نہیں دے رہے۔ وہ وہاں پر اس قدر خوفناک قسم کی یہ جو حاکمیت کا ایک جو تصور ہے وہ اتنا خوفناک ڈیولپ ہو چکا ہے کہ معزز چیف جسٹس صاحب کوئی اختلافی بات چاہے وہ ان کے اپنے ساتھی ہی کر رہے ہوں، ان کو سننا وہ گوارا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے۔ اب اگر یہ ٹوٹل 15 ججز پر مشتمل فل کوٹ بن بھی جاتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کون سا جج ہے جو یہ کہے گا کہ جناب 90 دن سے آگے الیکشنز نہیں جانے چاہیے؟ ہر ایک بندہ کہے گا جناب جو آئین کے اندر جو چیز تحریر کی گئی ہے اسی کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے۔ اب یہ جو جج صاحبان جنہوں نے اپنے اختلافی نوٹ دیا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ایک مقدمہ آلریڈی چل رہا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، پشاور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، جو مقدمے آلریڈی زیر سماعت ہوں ان کے اوپر جو ہے سو موٹو نوٹس نہیں لیا جا سکتا۔ پہلے ہائی کورٹس کو مسئلے کو سیٹل کرنے دیں، وہاں سے یہ مسئلہ سیٹل نہیں ہوتا تو پھر اپیل کے فورم کے طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو رہنے دیا جائے تاکہ جو پراپر کورس ہے وہ اڈاپٹ کیا جا سکے۔ فاضل چیف جسٹس نے اس بارے میں ذرا سی کوئی بھی ان کی اس بات کو جو بڑی لاجیکل بات ہے اس کو انہوں نے رد کر دیا اور اس کو انہوں نے ٹیک اپ کر لیا، کیونکہ اعجاز الاحسن صاحب اور مظہر علی اکبر نقوی صاحب کی عدالت سے ایک نوٹ آیا تھا کہ جناب اس پر سو موٹو لے لیں، انہوں نے سو موٹو لے لیا۔ اب جو سچویشن میری نظر میں ہے وہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کو بے شک فل کورٹ کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون جو سوچ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے جو فیصلہ آیا تھا جس کے اندر یا اطہر من اللہ صاحب نے جو رائے دی تھی کہ اگر آپ یہ جو 90 دن میں انتخابات ہیں ان کے حوالے سے سو موٹو لے رہے ہیں تو ان اسمبلیوں کی تحلیل کے اوپر بھی سو موٹو لیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اسمبلیوں کی جو تحلیل ہوئی ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، اس کے پاس کوئی لاجیکل گراؤنڈز ہیں یا نہیں ہیں۔ اب مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی ہے اور ان کا یہ سمجھنا جائز بھی ہو سکتا ہے کہ جناب کسی ایک شخص کی خواہش کے اوپر کہ جناب وہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے یا پاکستان کو سیاسی عدم استحکام کا شکار بنانا چاہتا ہے، اس چکر کے اندر ہم پورے کے پورے سسٹم کو داؤ پر لگا دیں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اور اس کا یقینی طور پر بہت ساری چیزوں کا اگر نوٹس لیا جا سکتا ہے، بہت سارے جو معاملات ہیں ان کی تشریح کی جا سکتی ہے آرٹیکل 63A کے تحت، تو اس معاملے کی بھی تشریح کی جا سکتی ہے کہ یہ جو چیف منسٹر ہے یہ جو اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس دے سکتا ہے، تو کیا اس کے پاس وہ اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس دینے کی کوئی آئینی قانونی وجہ ہے؟ اور اگر وہ وجہ ہے تب تو وہ اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے۔ لیکن ایک آؤٹ سائڈر، کوئی پارٹی ہیڈ اگر اپنی پارٹی کے زور کے اوپر یہ کہے کہ جناب میری اس وقت لڑائی ہے، میں نے اس وقت اسٹریٹ ایجیٹیشن کرنی ہے، لہٰذا مجھے یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ اس وقت مجھے درکار نہیں ہے، کیونکہ اسی اسٹریٹ ایجیٹیشن کی بل کے اوپر میں پورے کے پورے سسٹم کو ہلا کر اس کو بلیک میل کر سکتا ہوں، تو یہ بالکل ہی ایک الگ سچویشن ہے، اس کا آئین اور قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اگر تو اس نقطے پر بات کرنی ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی تحلیل کو باضابطہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں وہ چیلنج کرتے ہوئے اس بات کی گنجائش رکھی جائے کہ جناب جب تک ان اسمبلیوں کی تحلیل کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو یہ جو شیڈول اس نے جاری کیا ہوا ہے 30 اپریل کا یا 8 اکتوبر کا، اس کو اس وقت تک انتخابات کے انعقاد سے روک دیا جائے تو پھر کوئی لیگل قانونی گراؤنڈ بچ جاتی ہے اور اس کے اوپر آگے چلا جا سکتا ہے۔ ادروائز اگر آپ سیدھا کہیں گے جناب 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے تو اس پر سو موٹو لیں، تو یا اس کے اوپر فل کورٹ بیٹھے، تو فل کورٹ نے تو کہنا جناب آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، کون سا جج کہے گا جناب آئین کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہوئی؟ وہ تو ہر ایک بندہ یہ کہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری رائے کے اندر جو اصولی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو فل کورٹ کا مطالبہ کریں لیکن ساتھ ساتھ انتخابات کی بھی تیاری کریں، کیونکہ فل کورٹ بنانے کے بعد آپ کے پاس یہ والا آپشن باقی نہیں بچ جائے گا۔ دوسری بات کیا ہے
دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، جہاں پر اعلان جنگ آ رہا ہے، جہاں پر حکومت جو ایک آئینی ادارہ ہے جس کو ہم ایگزیکٹو کہتے ہیں، اور دوسری ہے جوڈیشری جو بھی ایک آئینی ادارہ ہے، اور الیکشن کمیشن یہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے، یہ تینوں ایک دوسرے سے اس وقت برسرے پیکار نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح نواز شریف نے آج پریس کانفرنس کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے کل اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کا اظہار کیا تھا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جناب 3 رکنی بینچ کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا۔ شری رحمان صاحبہ نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک بیان جاری کیا ہے، پیپلز پارٹی کی وزیر ماحولیات ہیں، اور انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب 3 رکنی بینچ سے بہتر ہے کہ فل کورٹ بنا دیں، کیونکہ 3 رکنی بینچ آلریڈی متنازع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک حکومتی جو اتحاد ہے اس کا واحد مطالبہ یہ ہے، اور یہ مطالبہ منظور نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھلی جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب اس کے اندر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بات سامنے آ گئی ہے۔ نواز شریف صاحب نے اگر یہ بات کہہ دی ہے کہ بینچ ہی قبول نہیں تو اس کا فیصلہ قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بینچ اگر اس بات کا اعلان کر بھی دے، غور کیجئے گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس بات کا اعلان کر بھی دے کہ جناب 30 اپریل کو الیکشن کرانے ہیں تو ہم نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرنا، ہم نے الیکشنز کے لیے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو قبول نہ کرنا ہے، اور اس حوالے سے ہر طرح کے کانسیکوینسز کو، نتائج کو ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان منڈے والے دن جو فیصلہ سنائے گا، کیونکہ اب اٹارنی جنرل کے بھی جو ہے وہ دلائل کمپلیٹ ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن کے بھی دلائل کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب صرف تھوڑے جو آخری دلائل دینے ہیں اس کے بعد تو یہ کام نپٹ جائے گا، اور انہوں نے فریق بنا لینا اس کے اندر حکومت کو، جو ہے وزارت خزانہ کو، وزارت دفاع کو، الیکشن کمیشن کو، اور انہوں نے کہنا ہے کہ جناب یہ جو تمام ادارے ہیں یہ الیکشن کمیشن کو یہ والی سپورٹ دینے کے لیے پابند ہیں، لہٰذا جو یہ 30 اپریل تک اگر یہ والی فیسلٹیز ان کو پرووائیڈ نہ کی گئی تو اس کے بعد پھر اگلی کارروائی کیا آپشن کھلا رہے گا، اور پھر یہ جو انحراف ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ساتھ آئین سے انحراف کا بھی مقدمہ یہاں پر چل سکتا ہے۔ اب کنٹیمپٹ آف کورٹ اگر سپریم کورٹ لگاتا ہے تو وزیر خزانہ پر لگائے گا یعنی اسحاق ڈار پر، وزیر داخلہ پر لگائے گا یعنی رانا ثناء اللہ پر، اور وزیر اعظم پر لگائے گا یعنی جو ہے شہباز شریف صاحب، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک اس حوالے سے بڑا کلیئرٹی میں کہ جب ان پیسے دیو گے تو میں خرچ کرنا گا، مجھے سیکیورٹی دیں گے تو میں الیکشن کراؤں گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے خود تو نہیں نا پیسے اکٹھے کرنے، انہوں نے خود تو نہیں بندے سیکیورٹی گارڈ لے کے آنے جو انہوں نے الیکشن کرانے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ معاملات کو اس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے، جہاں پر جو راستہ ہے وہ مکمل طور پر جسے ہم کہہ سکتے ہیں بلاکڈ ہو جائے گا ڈیموکریسی کے لیے۔ اور جس طرح میں نے کل کے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ وہ آئیں سامنے اور آ کر کوئی رول پلے کرے، لیکن اگر ان کے لیے ماحول بن جائے، اگر ان کے لیے، غور کیجئے گا، اگر ان کے لیے ماحول بن جائے اور اس ماحول کے اندر ہی وہ ان کے لیے وہ تمام کی تمام جو گنجائشیں ہیں وہ موجود ہوں، جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان، اپوزیشن، یہ سب ایک دوسرے کے برسر پیکار ہوں گے، تب ان کے لیے ایک ایسا راستہ بن جائے گا جہاں سے وہ چاہتے ہوئے بھی وہ وہاں سے پیچھے ہٹنے کا ان کے پاس موقع نہیں ہوگا، اور اس سے تیسری قوت کی جو راہ ہے وہ ہموار ہو جائے گی، اور وہ جو ہے جو راہیں ان کے لیے کھولی جانی ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کھلی راہوں سے گزرنے کے لیے جو انکار ہے شاید ان کے پاس بھی اس کا کوئی آپشن موجود ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہر جگہ پر اس وقت ایک ٹینشن کی فضا طاری ہے، وہ فضا جو ہے آگے والے آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گی، اور نیکسٹ ویک اس حوالے سے بہت ہی زیادہ ہنگامہ خیز ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔